औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अला मदीना वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम ज़हूर मेहंदी पे बात कर रहे हैं। मेरे साथ है आज कैसर अलल मेहदी। अस्सलामु अलैकुम। आज हम वही बात करने जा रहे हैं जो हम पिछली 2 किस्तों में की थी, ईमानी आले मोहम्मद और कैमे आले मोहम्मद। ईमानी आले मोहम्मद इमाम अहमद अल हसन अलैहिस्सलाम और कैमे आले मोहम्मद अब्बा सादिक अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ जो बात की थी, आज उस मौजू पे ही हम फिर आगे इस मौजू को टोरेंगे कि कैसे आजकल दुनिया के हालात हैं और कैसे इमाम की हर किसी को ज़रूरत है। इसलिए हम आज इसी मौजू पर बात करेंगे कि इमाम जो हैं वो बार बार हम ज़रूर इमाम की हर किसी को मैसेज पहुँचा रहे हैं कि इमाम का ज़हूर हो चुका है। और ईमानी कैमे आले मोहम्मद के मुतल्लिक़ भी हमने बता दिया था कि ये कौन है, और अब्बा सादिक अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ भी हमने वज़ाहत कर दी थी। इसीलिए हम फिर बैठे हैं इसी मौजू पर बात करने के लिए कि इस बात को फिर हम आगे लेकर चलें। अस्सलाम वालेकुम कैसर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले 2 हमारे प्रोग्राम जो थे जी वो अल यमानी अलैहिस्सलाम के बारे में थे जी, जिनका हमने तफसीली नाज़रीन के सामने उनकी वज़ाहत की है जी और अहादीस के हवाले भी दिए जी और अभी उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए जी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी की बशारत जो है अपनी ज़िंदगी में बारहा दी है। जी बिल्कुल। अब सवाल ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बार बार कायम इमाम मोहम्मद महदी इब्न हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम का बार बार ज़िक्र क्यों किया है कि मेरा कायम आएगा जी, नई शरीयत नई किताब के साथ आएगा। जी तो उनको पता था कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, जी पर्दा कर जाऊंगा, जी जो मैं इस्लाम असहाब को दिया है, जी जितने भी मानने वालों को दिया है, जी बाद में क्या हालात होंगे, बिल्कुल क्या मुश्किलात रूनुमा होगी। बिल्कुल। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में एक तरतीब के साथ जी हर अपने मानने वाले को अपना तारफ़ कराया है, जी अपने अहलुल बैत का तारफ़ कराया है। ये अहलुल क़सा हैं। जी अब ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ों का तारफ़ हर बार कराया है, जी एक कुरान और दूसरा अहलुल बैत। जी अब कुरान असहाब के हवाले नहीं करके गए, नहीं, क्योंकि असहाब जब तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है असहाब बनते रहेंगे। जी जब वो दुनिया से पर्दा कर जाएंगे असहाब नहीं बनेंगे। 50 साल बाद कुछ असहाब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, 200 साल बाद तो कोई असहाब नहीं रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कुरान असहाबा के हवाले करने के बजाय अपने अहलुल बैत को दिया था। बिल्कुल। अब क्या है, 2 चीज़ें हैं, ये 2 सुन्नत वो रसूल खुदा सल्लम हवाले करके गए थे अपनी उम्मत के। जी एक सामत कुरान, जी एक नातक कुरान। बिल्कुल। सामत ना समझ आए नातक के पास चले जाओ, नातक ना समझ आए तो सामत के पास चले जाए। तो इसलिए इन्होंने रसूल खुदा सल्लम ने कुरान जो है वो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के पास वो उनके हवाले किया कि ये इनकी ज़िम्मेदारी है। जी बिल्कुल। तो ये नू इंसान के लिए एक बेदारी का एक ज़रिया भी दिया, एक ज़रिया दिया। तो अभी वक्त चलता रहा, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो गई। अभी हर एक तारीख़ जो है ना, हर मुस्लिम को ये तारीख़ पता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद उम्मत ने अहलुल क़सा के साथ क्या किया।
کیا ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور خاتم مرسلین تھے، خاتم مرسلین تھے بے شک، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اہل قصا کو، لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا درجہ بتاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ درجہ ہے، یہ ابو بکر جی، عمر جی، عثمان جی، پھر امام علی کا درجہ دیتے ہیں، یہ اس بات کو ہی نہیں سمجھ سکے تو اہل بیت کو کیا سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے؟ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں یہ چل سکے؟ بار بار انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری اہل بیت ہے، حسن و حسین میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، امام علی کے بارے میں انہوں نے بار بار کہا، وید امام علی ہیں، یا تو کچھ ثبوت دو نا کہ نبوت کو بچایا کس نے؟ بے شک نبوت کو بچایا امام علی نے، کیونکہ سب سے پہلا کلمہ جب دعوت عشیرہ پر پڑھایا گیا تھا تو کس نے دعوت قبول کی تھی؟ کوئی بھی نہیں بولا تھا، امام علی نے شہادت دی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت امام علی نے دی تھی، بے شک، اور اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی تھی علی ولی اللہ کی، بالکل مولا ہونے کی، جی ہے، تو اس وقت آج دیکھو یہ ہی نہیں انسان سمجھ سکے، یہ نہیں اسکالر بتا سکے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا امام علی نے پڑھا ہے وہ عالم اسلام پڑھ رہا ہے، جو علی ولی اللہ کا کلمہ تھا تو وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی، یہ دنیا یہ نہیں سمجھ سکی کہ امامت کس نے بچائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن شہید کرنے کے لیے پہنچ گئے مکہ تو کس نے بچایا؟ امام علی ان کے بستر پر لیٹ گئے تھے نا، تو ان کو ہجرت کرا دی تھی نا مدینے کی، جب غار میں چھپ گئے تھے جا کر، تو کہتے ہیں نا کہ نہ جی ابو بکر نے نال ہو کر اندر وہ غار میں چلے گئے تھے، نہیں، یہ اتنے اچھے ثواب ہوتے تو وہ آپ بستر پر لیٹتے نا، خطرہ کسی نے مول نہیں لیا، امام علی نے لیا ہے۔ کعبے میں کون پیدا ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک شیعوں نے رسم بنا لیا کہ امام علی کعبے میں آئے، کعبے میں آئے تھے تو آپ نے پہلا کعبہ پاماش کر دیا نا، شہید کر کے نیا کعبہ بنی امیہ نے بنوا لیا تھا نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ غور نہیں کر سکتے تو اہل بیت کو کیا یہ سمجھیں گے؟ قرآن کو یہ کیا سمجھیں گے؟ بے شک، آپ نے ایک بات کی تھی کہ درجات کی، جی، کہ جو لوگوں نے درجے دیے، پہلا درجہ دیا ابو بکر، عمر، عثمان، پھر مولا علی علیہ السلام کو، جی، تو یہ امت رسول نے سب سے پہلے نبی کی بات کے خلاف جو خلاف چل گئے، پہلے دن ہی جب انہوں نے کاغذ قلم مانگا تو وہ انہوں نے خود ہی اپنی خلافت کا جو ذمہ عوام نے، لوگوں نے اپنے اوپر لیا، انہوں نے وہ خود ہی درجے دیے، یہ پہلا درجہ ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا، اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلی انکاری اللہ کی اسی وقت شروع ہو گئی تھی، نبوت کی انکاری انہوں نے کی تو اللہ کی انکاری کی، بالکل، حکومت جو ہے وہ انہوں نے جس طرح سے آج عمر ابو بکر کے دور سے لے کر آج تک جو ہے نا پھر وہ ہوئی سلسلہ شروع ہے، یعنی کہ جو انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، جب انہوں نے ڈیموکریٹک یعنی کہ حکومت کا جو نظام ہے وہ ان خلفاء کے حوالے کیا، جن کا سرے سے کوئی حکمرانی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسی وقت اسلام کی جو بنیاد ہے نا وہ کھوکھلی ہونی شروع ہو گئی تھی، بالکل، امام علی علیہ السلام کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں چوتھے خلیفہ ہیں ہمارے، یعنی کہ کیٹیگری وائز کر دیا انہوں نے۔ ابھی کیا ہے کہ ابھی جو اس وقت سے لے کر آج تک ابھی جو دور حاضر چل رہے ہیں وہی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں، آپ جو یہودی ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی
اپنے کسی نہ کسی قائم کا کسی نہ کسی انتظار کر رہے ہیں. لیکن کیا ہے وہ بھی اللہ کے قانون کو توڑ کر خود ہی اپنے حکمران کی جو ہے نا وہ انتخاب وہ خود ہی انتخاب کرتے ہیں. یعنی کہ یہودیت میں بھی اگر ریسرچ کی جائے تو انہوں نے ہر چیز اپنے مطابق اپنی سہولیات کے مطابق خود ہی سب کچھ انتخاب کیا انہوں نے اپنا. یعنی کہ انہوں نے جو مذہب یہودی ہے وہ اپنے مطابق جو ہے وہ انہوں نے اس کے مطابق چل رہے ہیں. وہ علیجہ علیہ السلام کے جو انہوں نے ادھر سے انہوں نے سبق لیا ہوا تھا وہ اس رستے سے بھٹک چکے ہیں. ابھی پھر آ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. تو جب علیجہ علیہ السلام جب آئے تھے ہر نبی آنے والے پہلے نبی کی خبر دے کے جاتا ہے, وصیت کر کے جاتا ہے, نشانیاں بتا کے جاتا ہے کہ یہ میرے بعد یہ نبی آئیں گے. علیجہ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہودیوں کو بشارت دی تھی اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر رہے ہیں, انتظار کرتے رہے ہیں کہ اللہ کا مسیح آئے گا, ہماری مدد کے لیے آئے گا. جب مقررہ وقت آیا تو سب سے پہلے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا تھا. انکار کرنے کے بعد ان کے خلاف چلے, پھر خلاف کرنے کے بعد انہوں نے پھر ان کو سولی کے اوپر چڑھا دیا. کیونکہ اس جو تھے نا یہودی, انہیں انتظار تھا, یہ تو دعائیں مانگ رہے تھے کہ یہ نہ آئے, نہ کوئی نبی نہ آئے. جب وہ آئے تو ان کو اپنی فکر پڑ گئی. جیسے کہ آج امام زمانہ کا ظہور, ہم بار بار کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے, لوگ ماننے کو تیار نہیں. کیوں نہیں تیار؟ کہ ان کو یہودیوں کی طرف خطرہ ہے کہ ہماری دکانیں بند نہ ہو جائیں. اس لیے کہ یہ انہوں نے پھر پروپیگنڈا بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے ان کے ساتھ ان کے ماننے والے تھے جو انہوں نے ورگلا لیے اور انہوں نے یہ کام کروا دیا. جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ان کو یہودیت کو, عیسائیت کو اپنی حکومت کا, اپنی کرسیوں کا پڑا ہوا تھا کہ اگر آج ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی ان کی قبولیت کر لی تو ہماری حکومت جاتی رہے گی. پہ ہم پہ فرض ہو جائے گا کہ یہ جو حکومت ہے اللہ کے نبی کو, اللہ کی حجت کو جو رونما ہوئی ہے ہمارے سامنے, جو ہماری کتابوں میں اس کے حوالے کرنی پڑے گی. جی بالکل. تو اسی وقت انہوں نے انکار کر کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا, سلیب پہ چڑھا دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنے جو ان کے پیروکار تھے, ڈسائپل تھے, ان کو بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا اور ان کی بشارت دی کہ ایک ٹائم آئے گا تو آخری نبی ہوں گے, تو یہ ان کی نشانیاں ہوگی. سارا ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے بیان کی تھی, وصیت بھی دکھائی تھی, سارا ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے تاریخ میں رقم کی تھی کہ نبی آئیں گے تو آپ نے اس نبی کو قبول کرنا ہے, ماننا ہے. لیکن وہی تاریخ کہتے ہیں کہ تاریخ وقت اپنے آپ کو دہراتی ہے. اسی طرح ہوا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عیسائیوں نے ان کا انکار کر دیا. ابھی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, عیسائیوں نے انکار کیا, تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا تھا انہوں نے پھر اپنے جتنے بھی ان کے تھے اہل القصا کے بعد جو 12 امام تھے ان کا تعارف کرایا کہ میرے بعد جو ہیں یہ میرے وصی ہوں گے, میرے جانشین ہوں گے, یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی حجت ہوں گے. تو جس نے ان کی پیروی کی وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہوگا. اب انہوں نے پھر ان 12 کی کرائی. پھر 12 کی کرانے کے بعد انہوں نے پھر قائم امام مہدی حسن ابن الحسن العسکری علیہ السلام کا تعارف کرایا کہ یہ ان کا آئے گا, اور میرا جو قائم آئے گا تو وہ اس کی جو ہے نا شریعت, نئی کتاب اور نیا اسلام لے کر آئے گا. ابھی پہلے میں ایک حدیث نمبر 1 جو حدیث ہے وہ میں پہلے ناظرین کے سامنے رکھوں گا, پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے نا وہ میں ان کو بیان کرتا ہوں. تو چلتے ہیں حدیث کی طرف. قائم اٹھنے والا ایک نئے معاملے, ایک نئی کتاب اور ایک نئی فقہ اصول کے ساتھ اٹھے گا جو عربوں کے لیے مشکل ہوگا. یہ کتاب الغیبہ
غیبت النعمانی کی حدیث ہے، اس میں سے لی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ جب قائم آئے گا تو وہ نئی فقہ، نئی کتاب، نیا اسلام لے کے آئے گا۔ ابھی تھوڑا سا میں اس کو وضاحت کے ساتھ ناظرین کے سامنے پیش کروں۔ نیا کیسے ہوگا؟ نئی کتاب کیسے ہوگی؟ نیا اسلام کیسا ہوگا؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا من کنت مولا کا، ماننے والوں نے، اصحاب نے انکار کر کے مولا بنا لیا ابو بکر کو، اسی وقت بنیاد سے ہی انہوں نے اسلام کا رخ پلٹ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا کے گئے تھے، پیغام اللہ کا پہنچا کے گئے تھے، اسی وقت اس پیغام کو موڑ دیا گیا۔ پیغام وہی ہے، اللہ کا پیغام ازل سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی ہے۔ جب انہوں نے اصحاب کو اپنا سب کچھ مان لیا تو اس وقت 1400 سال کے اندر اسلام میں اتنی تبدیلیاں رونما ہوگی، اتنی تبدیلیاں رونما ہوگی، انہوں نے اسی کو نہ صحیح مان لیا۔ جب اللہ کا اصل اسلام دنیا کے سامنے آئے گا، اصل کتاب دنیا کے سامنے آئے گی، اصل فقہ دنیا کے سامنے آئے گا، تو وہ صرف ایک شخص لے کے آ سکتی ہے، صرف ایک ہستی لے کے آ سکتی ہے جس کا نام امام مہدی قائم آل محمد ہے۔ جب یہ سامنے رکھیں گے تو ہوگا وہی اللہ کا جو چلا آ رہا ہے، لیکن کیا ہے، امت محمدی اس رستے سے بھٹک گئی ہے۔ دیکھیں امت محمدی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام صرف ایک ہی دیا، وحدہ لا شریک کا، تو یہ اتنے زیادہ شاخیں کیوں بن گئی ہیں، 72 فرقے کیوں بن گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کوئی اپنی فقہ کے مطابق چل رہا ہے، ہر کوئی اپنی فقہ کے مطابق اسلام کو انہوں نے ترتیب دی ہوئی ہے، اسلام کو انہوں نے جو ہے نا پھیلایا ہوا فقہ کے مطابق۔ اب شیعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام نہیں تھا، شیعہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، یہ اسلام کی ہم نے معصوم علیہ السلام سے یہ لیا ہے۔ ابھی شیعہ جو ہیں وہ پیروکار ہیں سستانی کے، خامنائی کے، جو شریعت اور جو ایک اسلام کی جو شرع جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے، پھیلاتا ہے، بتاتا ہے، اس کے پیروکار ہیں۔ جس کا محمد علیہ السلام نے کہا کہ یہ یزید کی فوج سے بھی بدتر ہوں گے۔ یہ آج کے علماء جو ہیں، نا جو بیٹھے ہیں، جو اپنی کیا کر رہے ہیں کہ بیچ رہے ہیں، ہر چیز کا ایک سودا کر رہے ہیں، دام لگا رہے ہیں، بالکل ممبر پہ آتے ہیں اور فیس بک ہوتی ہے کہ اتنی فیس میں ہم اتنا گھنٹہ آپ کو بس دے کر فضائل مصائب پڑھ کر ہم چلے جائیں گے۔ جب وہ سننے والا گھر آتا ہے اسے کچھ یاد نہیں ہوتا، بے شک وہ کیا بتا کر گیا، کیا نہیں اس نے بتایا۔ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ علماء آتے ہیں اپنی تقریر کے ذریعے، بیان کے ذریعے جو اسلام کا پیغام دیتے ہیں اور اس پیغام کے بدلے میں اس کا معاوضہ لیتے ہیں۔ بالکل۔ ابھی کیا ہے، جتنا بھی اسلام ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جو اس دور میں جو اسلام ہے، جو ایک سارا اسلام جو پھیلا ہوا ہے، وہ 99% یہ غلط ہے۔ غلط اسی لیے ہے کہ جو آج کے بے عمل علماء ہیں، جو صرف باتوں پہ جو ہے وہ اعتبار رکھتے ہیں، یعنی کہ جو بات کی ہے بس وہ یہ ان کے ساتھ عمل نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی چیز آپ کو پتہ ہے، کوئی آپ کو ایک چیز کا علم ہے، تو آپ صرف جاننے کی حد تک ہی ہیں، تو اس جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس کو عملی تو جامانہ پہنائیں گے، خود پہلے عمل نہیں کریں گے، پھر جا کے جو ہے نا آپ کی بات کا اثر ہوگا۔ کیوں اثر؟ ابھی یہ پوری دنیا میں دیکھ لیں کتنے عالم ہیں، چاہے وہ شیعہ کے ہوں، سنیوں کے ہوں، پادری ہوں، جو عیسائیوں کے پادری ہیں، یہودیوں کے جو عالم ہیں، جو دوسرے مذاہب کے جو سکالرز ہیں، جو کرشنا کے ماننے والے جو عالم ہیں، جو کالکی کے ماننے والے جو عالم ہیں، ہر مذہب کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قائم کا جو پیغام ہے وہ صرف امت محمدی کے لیے نہیں ہے، ہر مذہب کے لیے، جو مذہب ہے اس کے لیے، کیونکہ قائم آل محمد ان
انسانیت کے قائم ہیں، انسانیت کے جو وہ پیکر ہیں، جی تو وہ انسانیت کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ جی تو جتنے بھی مذاہب کے جو علماء ہیں جو بھی، تو وہ اپنی جو بات جو ہے وہ ٹھیک طرح پہنچا نہیں رہے۔ کیوں نہیں پہنچا رہے؟ کہ وہ خود اس پہ عمل دار و مدار نہیں کرتے۔ اب جتنے بھی عالم ہیں، اب شیعہ کے عالم دیکھ لیں، اہل سنت و جماعت کے عالم دیکھ لیں، جو بھی دوسرے بھی مذاہب کے عالم دیکھ لیں، خاص کر کے یہ پادریوں کے عالم دیکھ لیں، پادری جو ہیں وہ ان کا پہناوا کس طرح سے ہوتا ہے، لیکن ان کا جو پیچھے جو ان کا عمل ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو جو آپ کے پہناوے دو ہوں، جیسے کہتے ہیں کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوں، تو پھر وہ بات کا بھی اثر جو سب سے بڑا منافق ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا منافق جو ہوتا ہے۔ تو اور پھر جب کوئی بات کرتے ہیں، تو پھر جب آپ اندر اور باہر سے تن اور من جب آپ کا علیحدہ علیحدہ چل رہا ہو، تو پھر بات کا اثر نہیں ہوتا۔ دیکھو کیسے آج کے حالات، دیکھو آج پوری دنیا میں کیا قیامت مچی ہوئی ہے۔ آج بھی ان دنیا کو آج مام کی ضرورت ہے، مام زمانہ کی ضرورت ہے ہر کسی کو، پر کیا ایک ضد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ علماء بتائیں گے کہ مام زمانہ آ گیا تو یہ مانیں گے، یہ بتائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس دین کو مانو، اس کتاب کو مانو، یہ مان لیں گے۔ آپ کو یاد ہے ہم ول لے کر گئے تھے تو کیا کیا تھا، انہوں نے مان لیتے تو سب مان جاتے، انہوں نے نہیں مانی، ہم نام نہیں لیتے، انہوں نے نہیں مانی تو کسی نے بھی نہیں مانی۔ اسی لیے گمراہی میں کون ہے؟ جو علماء ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ امام زمانہ آن کر ان کی گردنیں اڑائیں گے، کیونکہ انہوں نے دین کو اتنا کر دیا ہے نا کہ دین بہت سوکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کو مانو اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اور جو ان کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں ان کی باتوں پر چلو۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے انہوں نے سسٹم بنائے ہوئے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی امیہ نے یہ جلسی شروع کر دی تھی، انہوں نے اپنی دکانیں، دیکھو نا کعبہ انہوں نے بنا لیا تھا نا، نقل بنا لی ہے نا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج سب کے سامنے سچائی آ گئی ہے، جو صادق علیہ السلام جو بتا رہے ہیں سب کے سامنے ہے، تو دنیا مان نہیں رہی۔ آج دنیا میں پانی پھیرا ہوا ہے، یہ وہ پانی ہے جو کربلا میں انہوں نے مولا حسین پر بند کیا تھا پانی، ان کے بچے بھوکے پیاسے 6 مہینے کے علی اصغر کو انہوں نے پانی کے بدلے تیر مارا تھا۔ تو یہ وہ مسلمان ہیں، آج وہی پانی آپ سے بدلا لے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا، سیلاب کی صورت میں اس کی طرف سے عذاب، نبی کوئی عذاب نہیں تھی لے کر آتا، نبی صرف کہتا تھا امت کی کہ یہ امت ایسے کر رہی ہے، ایسے کر، عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتا تھا، بے شک آگاہی کرتا ہے۔ جی نبی جو بھی ہے وہ آنے والے وقت کی آگاہی کر دیتا ہے جی، کہ اگر یہ آپ اگر اللہ کے قانون اور اس کی مشیت کے مطابق چلیں گے جی تو آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو آپ نے بھی بات بہت اچھی کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا جی قتل کیا انہوں نے، جی قتل کرنے والے بھی وہی تھے جی، جو 5 وقت کے نمازی تھے، قرآن کے حافظ تھے، جمعے کے بڑے پابند تھے، جی، قتل کرنے والے بھی وہی تھے۔ تو جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر کے نو کے نیزہ پہ چڑھا دیا، اسی وقت جو محمد کی شریعت تھی، جو محمد عہد لے کر آئے تھے، اسی وقت وہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ پوری زندگی اپنے کندھوں پہ رکھ کے امام حسین علیہ السلام کو گلیوں میں رکھ کے تعارف کراتے رہے، الحسین و منی و انا من الحسین۔ لوگوں نے اس پیغام کو سنا بھی، سننے کے بعد انہوں نے عمل نہیں کیا، تو کہتے ہیں بے عملے لوگ، بے عمل ہوتے، ہر چیز بے عملی، کیونکہ کربلا کے بعد ہر چیز انہوں نے کہا نا کہ ہم جی مسلمان ہیں، مسلمان کہاں کے تھے؟ شرابیں اس وقت تم پیتے تھے، رسول کی نواسیوں کے تم نے سروں پہ دوپٹے چھین لیے، تم نے کتنی بے حرمتی کی، مولا سجاد کو کتنا تم نے، کہتے ہیں بیمار بھی تھے، بیمار کی کیا تم نے کی، زنجیریں پنائی، توک پنائے، پورے راستے میں ان کو تم چابکوں سے مارتے گئے۔ صبر دیکھو اہل بیت کا،
کیونکہ اللہ سے مانگا ہی انہوں نے صبر تھا نا. یہ تو ملا کہتے ہیں جی چھپ کے اندر مام بیٹھ کے تھے, باہر نہیں نکلتے تھے, یہ وہ باہر نکلے تھے. ماما علی کا کیا کیا انہوں نے؟ مسجد میں جس میں نمازیں جا کر پڑھتے ہو, مسجد میں جا کر شہید کیا تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے, سارا یعنی کہ ان کے جو ایک عمل تھے, جو کام وہ کرتے تھے, جیسے قرآن پڑھ دیا, تلاوت کر دی. پچھلے پروگرام میں میں نے بھی یہی کہا تھا کہ آج کے دور میں اسلام کا نام صرف اسلام ہی رہ گیا, قرآن کی تلاوت صرف تلاوت تک ہی رہ گئی ہے. وہ ثواب کی صورت میں چل رہی ہے, نہ کہ سمجھنے کی صورت میں چل رہی ہے. یہ اس کتاب کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ یہ صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ کچھ بھی کرتے رہیں آپ, کس طرح سے بھی ہے, جب آپ کا دل اور آپ کی نگاہ میں جو ایمان نہیں ہوگا تو آپ کے اندر جو روشنی وہ داخل نہیں ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں. تو بہتر یہی ہے کہ جو آپ کے اندر کے جو بت ہیں, اب جو بت تھے 1400 سال پہلے کعبہ میں, وہ بنے ہوئے تھے, وہ پتھر کے بنے ہوئے تھے, یا انہوں نے کوئی جو ایک ویسے انہوں نے ایک درخت وغیرہ لگا کے, درخت نہیں, ان کے ٹہنیوں پہ انہوں نے ان کا ایک پہناوا کر کے ان کی پوجا کرتے تھے اور ان کو فالو کرتے تھے. لیکن کیا تھا وہ بت, وہ بت جو ہے وہ پتھر کے بنے ہوئے تھے. وہ بول نہیں سکتے تھے, رہنمائی نہیں کر سکتے تھے. اور آج کے بت جو اس وقت کے بت توڑنا تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو وہ کیا تھا. آج کے جو بت ہیں وہ چلتے پھرتے بت ہیں. تو چلتے پھرتے ہیں, وہ بولتے بھی ہیں کہ ہمارے پیچھے پیروی کرو ہمارے. تو ان بتوں کا اور ان کا نام بے عمل علماء ہیں اس دور کے. بالکل. آج آپ جو حق کا پیغام اس چینل کے ذریعے, اس اردو شو کے ذریعے ہم دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں, ہر ایک کا سوالیہ نشان ہے. سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کس طرح کا میسج ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سچ ہوتا ہے. سچ کو کسی پہناوے کی ضرورت نہیں ہوتی. سچ خود نکھر کے سامنے آتا ہے. تو آج ہم جو ایک بات ہے, جو ایک پیغام ہے, وہ پہناوے کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں. پہناوا کیا ہے, اچھا لباس, اچھی بات, اچھے الفاظ, اچھی شکل, یعنی کہ ایک پورا ایک گیٹ اپ کے ذریعے بھی ہم جو ہے نا وہ اس کی طرف رغبت کرتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کو ججمنٹ کرتے ہیں. تو اسی بات پہ مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ اس بک میں ابا صادق علیہ السلام نے ایک چیپٹر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم شکلیں دکھانے کے لیے نہیں آئے, ہم اپنا لباس دکھانے کے لیے نہیں ہیں, ہم آئے ہیں دین کے لیے, اور دین کو بچانے کے لیے, اور لوگوں کو بچانے کے لیے, جو بے گھر ہیں انہیں گھر دینے کے لیے, جو جن کے پاس کوئی رہنے کے کوئی سہارا نہیں, اس کا سہارا بن کر ہم آئے ہیں. ہر چیز کا انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کر بتا دیا ہے. دنیا سن بھی رہی ہے, پر کیا ہو رہا ہے, اس زمانے میں کوئی عمل نہیں کر رہا. تو یہ جو پیغام امام احمد الحسن علیہ السلام, قائم ابا صادق علیہ السلام, جو امام مہدی علیہ السلام کے دوسرے جانشین ہیں, ابا صادق علیہ السلام, تو وہ بارہا اپنے پروگرام میں, اپنی سپیچ میں بہت زیادہ ان کے جو ہے نا وہ سپیچز جو ہیں وہ انہوں نے جو ایک دنیا کے سامنے لیکچرز دیے ہوئے ہیں, وہ ہر ایک چیز کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے اور اتنے آسان طریقے سے دنیا کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ یہ پیغام یہاں تک محدود نہ ہو. یہ پیغام انسانیت کے لیے ہے. تو وہ باشعور انسان, کیونکہ باشعور ہوگا تو پھر وہ اس کو سمجھ لگے گی. جو باشعور نہیں ہوگا وہ تنقید کرے گا. تو تنقید بھی ہمیشہ سوچ سمجھ کے کریں. اس کو پہلے اس کو سنیں, دیکھیں کیا رہا ہے, میسج کی طرف دیکھیں, پیغام کیا آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ اس کا دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں.
تو یہ سب سے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور انکاری اس وقت تک نہ کریں جب تک آپ مکمل جو ہے وہ اس کی سرچ نہ کر سکیں. بالکل چھانٹ بینٹ کر کے. آپ کی اس بات پہ بات یاد آ گئی ہے کہ لوگوں کو جب ہم نے پروگرام یہ اردو شو شروع کیا تھا تو ہم نے پہلے سب کو بتایا تھا, ہمیں پتہ تھا کہ لوگ بھڑک اٹھیں گے, تو میں نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ پلیز ماما احمد حسن علیہ السلام کو برا بھلا نہ کہنا, نہ یہ بصادق کو کہنا. کل آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ روح کون ہے, تو کل اپنے ہاتھوں سے آپ اپنی گردنیں کاٹیں گے. بے شک ایسے ہی ہے. تو لوگوں نہیں بات دیکھو, جس نے ماما احمد حسن علیہ السلام یا بصادق علیہ السلام کے خلاف آواز اٹھائی ہے, ان کے حالات دیکھ لیں, چاہے وہ کسی بھی یعنی کہ ایک چھوٹے سے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک, یہ طبقے سارے ہم نے دنیا نے خود ہی جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں. تو شروع سے لے کے ابھی تک جس نے بھی امام علیہ السلام کے خلاف, اہل البیت علیہ السلام کے خلاف, اہل القصہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ آواز بلند کی ہے, ان کے خلاف جو چلے ہیں اور ان کا جو ہے نا وہ تردد کیا ہے, یعنی کہ ان کے اوپر ظلم کیا ہے, تو آج ان کے حالات تاریخ میں دیکھ لیں, تاریخ میں نام ہوگا. یہ نہیں ہے کہ تاریخ آپ کو پیچھے کر دے, تاریخ نام ہوگا لیکن الفاظ بدل جائیں گے, الفاظ آپ کے بدل جائیں گے. تو یہ ابھی جو قائم ہے بصادق علیہ السلام, جو مہدی امام مہدی علیہ السلام کے جو جانشین ہیں, تو وہ اس دنیا کو علم کے ذریعے اپنے امام محمد مہدی علیہ السلام کا راہ ہموار کر رہے ہیں. آمد محمد مہدی علیہ السلام کی ہو رہی ہے, تو جب ان کی آمد ہو تو جو کائنات کے وارث ہیں, انسانیت کے جو پیکر ہیں, جو منبع نور ہیں, ان کی آمد کے لیے جب وہ آئیں گے ان کے اپنے ہوں گے, ان کے اپنے جو ہے وہ مطلع کریں گے. یہ جو لوگ دنیا میں ہیں سوئے ہوئے ہیں نا, ان کو جگائیں گے, اور ان کی جو رغبت ہے وہ بالکل دنیا کی طرف ہے. بالکل دنیا کی طرف ہے. ان کو جو جوڑیں گے کہ اصل مالک آ گئے, اصل شریعت آ گئی ہے, اصل کتاب آ گیا, اصل اسلام آ گیا. تو یہ 12 مہدی جو ہیں, امام احمد الحسن علیہ السلام, دوسرے مہدی قائم بصادق علیہ السلام, یہ دنیا کو مطلع کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کا راہ ہموار کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کے یہ جانشین ہیں, یہ قائم ہیں, جو اپنے امام مہدی علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ سارا راہ ہموار کریں گے, دنیا کو جگائیں گے, دنیا کو حق کا پیغام پہنچائیں گے. تو یہ ان کا یہ جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے, جو شروع ہو چکا ہے. اور اس لیے اس مذہب کا جو نام ہے وہ احمدی ریلیجن پیس اینڈ لائٹ ہے. یعنی کہ بالکل دیکھو کیسے آپ کی بات آ گئی ہے کہ جو 15 پروفیسر آئے ہیں ہر ملک کے, بالکل وہ یہ بک لے کر گئے ہیں. ہر پروفیسر کے ہاتھ میں یہ بک دیکھی ہے, اور 2-3 دن وہ یہاں رہے ہیں, اور بصادق سے پوری وہ فرمیشن لے کر جا کر انہوں نے ویب سائٹ پہ لگایا کہ یہ وہ احمدی جو تم سمجھ رہے ہو کہ قادیانی احمدی ہیں, یہ احمدی سچا یہ دین, آخری دین امام مہدی کا دین ہے, اور یہ احمدی ہیں جن کا سب سے پہلے لوگوں نے چرا لیا تھا, کسی نے ستارہ چرا لیا تھا آخری زمانے کا, یہ جو ہمارے پاس امام علیہ السلام پھر واپس لے کر آئے ہیں اس کو. تو ہر چیز جو ہے نا یہ اس بک میں بصادق علیہ السلام نے لکھ دی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم ایسے ہی آئے ہیں, ہم آئے ہیں امام کے لیے, امام کے جانشین بن کر رہے ہیں. تو یہ امام کے جانشین ہیں. جو بھی ایک میں نے پہلے کہا تھا کہ نئی کتاب, نئی اسلام, نیا دین متعارف کرائیں گے, نئی شریعت کریں گے. تو میں ایک اور حدیث ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھوں گا, پھر اس کے بارے میں جو آپ نے جو پوری دنیا سے جو بڑے بڑے پروفیسر تھے وہ میں تھوڑی سی ان پہ روشنی ڈالوں گا. تو پہلے حدیث کی طرف چلتے ہیں, تو پھر یہ اس کے اوپر بات کریں گے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, اگر قائم علیہ السلام اٹھے گا تو لوگوں کو ایک نئے اسلام کی طرف بلائے گا اور ان کی رہنمائی کرے گا اس معاملے کی طرف جو گم ہو گئی ہے,
اور جس سے لوگ بھٹک گئے ہیں، اور یقیناً وہ بلایا گیا ہے مہدی ایک رہنما، کیونکہ وہ گمشدہ چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بحر الانوار امام باقر المجلسی کی کتاب ہے۔ تو اب اس حدیث میں بھی بالکل واضح ہے جی واضح ہے کہ بٹکے ہوئوں کے لیے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ جی تو جو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کو جو بھٹک گئے ہیں، جو صراط مستقیم کی طرف صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، ان کو سیدھے راستے پہ لگانے کے لیے امام حسن العسکری، امام احمد الحسن علیہ السلام، ابا صادق علیہ السلام یہ رہنمائی کر رہے ہیں، یہ اللہ کی حجت ہیں، بالکل یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو جب یہ شریعت اور یہ آپ نے کتاب کا حوالہ دیا کہ یہ کتاب صرف ہمارے اس مذہب تک محدود نہیں ہے، پوری دنیا میں بھی ہے اور ہر مذہب کے لیے، یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ہے صرف مسلم، انجیل، زبور، تورات، سب کتابوں کا یہ اس میں سب کچھ ہر چیز جو ہے اس میں ہے۔ قرآن پاک سب جو حدیثیں جو مس ہو گئی تھی قرآن میں، کہتے ہیں نا کہ کئی چیزیں جو وہ مکمل نہیں تھی، اس کتاب میں ہر چیز مکمل ہے، ہر چیز، اور ہر چیز اس کتاب میں، آپ کی بات کو تھوڑا سا اور آگے، اس کتاب میں ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ ہے، ترتیب کے ساتھ۔ ابھی جو قرآن کی ترتیب ہے، یہ عالم جو میری آواز سن رہے ہیں یہ بھی خود بھی دیکھ لیں کہ اس جو قرآن ترتیب جو دی گئی ہے جی پچھلے دور میں، پچھلے زمانے میں، تو اس کی ترتیب کس طرح سے ہے؟ اس کی ترتیب ایک دوسرے سے ملتی نہیں۔ ایک ہی صورت آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جو ترتیب ہے بات ایک جگہ سے شروع ہوگی، دوسری جگہ سے جو ہے نا وہ دوسری ایک اور بات کا موضوع جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترتیب دینے والا کوئی اور ہے، جی ترتیب یہ معصوم کی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اصل کا قرآن ہے، جو اصل ہے وہ وارث کے پاس ہے، وارث محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین امام مہدی علیہ السلام ہے، امام احمد الحسن علیہ السلام ہے، قائم ابا صادق علیہ السلام کے پاس ہے، اور انہوں نے یہ کتاب، اس کتاب کے ذریعے جو ایک اس کی ترتیب دیکھ لیں، ہر ایک چیز بالکل ایک ترتیب کے ساتھ اور واضح سامنے رکھی گئی ہے۔ صرف کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو آپ کی انا ہے اس کو ہٹا کر اس کتاب کی وہ ریسرچ کریں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو جو اس کو پرکھیں کہ یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ یہ میں تھوڑا سا یہ کتاب جو ہے سچ سے بھری ہوئی ہے، تو سچ جو ہے وہی برداشت کرے گا جو اپنے آپ کو وہ انا کی سیڑھی سے اتر کر وہ اپنی جو اس کی طرف آئے گا۔ تو جو عاجزی ہے نا، عاجزی انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ عاجزی، انا جو ہے وہ انسان کو حقیقت سے پریں ہٹاتی ہے، عاجزی جو ہے وہ اللہ کے قرب کے ساتھ لگاتی ہے۔ تو عاجز اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم بہت کچھ جانتے ہیں، تو یہ کتاب پڑھ لیں، پھر اپنا موازنہ کر لیں کہ آپ کیا جانتے ہیں اور یہ اس میں جو موجود ہے اس میں وہ کیا جانتے ہیں۔ تو اس کتاب کو جو ہے وہ ضرور پڑھیں، یہ حق کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے، کیونکہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے 2024 جس میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ امام مہدی کا دور ہے۔ جی بالکل، امام مہدی کا دور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ جب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے تو ہمارے گھر پہ آ کر مجھے بتائیں گے کہ ہم آ گئے ہیں، نہیں، امام مہدی کا جب خروج ہوگا نا پھر آپ کو موقع، کیونکہ امام نے اپنے رہبر بھیج دیے، رہبر امام احمد الحسن علیہ السلام اور ان کے رہبر ہیں ابا صادق علیہ السلام، یہ دروازے امام ہیں، بے شک ان دروازوں سے آؤ گے تو امام تک پہنچو گے، ویسے نہیں۔ جیسے آپ نے بات کی کہ ابھی میں اپنے جو ہے وہ وقت کو بھی مد نظر رکھ کے تو میں اپنی بات کو اختتام، اپنی بات کو میں اپنی بات کو جو ہے اختتام کی طرف لے کے جاؤں۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ وعدہ شدہ جو قائم ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف یہ بلاوا ہے۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے ناظرین کے سامنے جو وہ حق رکھ رہے ہیں
اور تنقید کرنے والے وہ تنقید کریں گے، سوچنے والے وہ سوچیں گے، جس کا جو کام ہے وہ کرے گا، جو حق کا متلاشی ہے وہ اس کے ذریعے حق کی طرف جائے گا، ہم پروگرام پہنچاتے جائیں گے. تو یہ حق کی آواز جو ہے یہ چلتی رہے گی ازل سے لے کر آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، اور آگے بھی ان کے جو جانشین ہیں جو وہ چلاتے رہیں گے. اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ہم نوع انسان جو ایک یہ باڈی لے کر آئے ہیں، یہ جو انسان کی شکل لے کے آئے ہیں، ہم اس کی رب کی ذات کا بہت بہت شکر کرتے ہیں کہ اس نے اشرف المخلوقات بنا کر اللہ کی پہچان کے لیے اس مہدی علیہ السلام کو اس دور میں ہمیں بھیجا ہے. تو یہ ہمیں اس کی ذات کا، کیوں یہ ہمیں موقع ہے، یہ ہمارے پاس موقع ہے اللہ کی قربت کا. اب قربت کیا ہے؟ وہ اہل القصاں ہیں، اللہ کے قریب جانے کا وہی رستہ ہے. تو جائے گا وہی جو عاجز ہوگا، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ حق کی طرف لے کے جائے گا. کو حق کا رستہ مشکل بھی نہیں ہے، آسان بھی ہے اور آسان بھی ہے. لیکن کیا ہے، جب آپ اپنی دنیا کی جو خواہشات ہیں، خودی جو ہے، آپ کی جو خودی ہے، سیلف ہے، اس کو ختم کر کے، اس کو کہتے ہیں نا، مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کے خلاف چلو. اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کے خلاف چلو. تو اس کا مطلب ہے کہ بس صادق علیہ السلام یہی ہے بے طور طریقے وہی ہے، بس صادق کے جو کے تھے. تو لہٰذا یہ ہے نا کہ بس اپنی نفس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور آپ کی روشنی جو ہے وہ اللہ کی طرف بڑھے گی. تو یہ ہمارا جو ہے پروگرام آج کا پھر اسی وقت جو ہے وہ اختتام پر پہنچا. تو انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.